अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज हम सूरह हूद की 100 आयत से शुरू करेंगे। 99 तक हमने पढ़ लिया था। ज़ालिका मिन अंबाइल कुरा, ये बस्तियों की ख़बरों में से है। नकुस्सुहु, हम बयान करते हैं इसको अलैका आप पर। मिनहा, इनमें से कायमुम, कुछ कायम हैं, व हसीद, और कुछ कट चुकी हैं। मतलब कि ये सारे वाक़यात किस्से जो बयान किए गए हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर, और उसके बाद फ़र्दन फ़र्दन हर पैगंबर का और उनकी कौम का और उनकी सरकशियों का ज़िक्र हुआ। दोस्तों, ये जब मैं आहिस्ता करती हूँ तो रिमोट ही काम नहीं करता। तो जो पीछे जितने किस्से बयान हुए हैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम तक, अहले मदियन तक, तो ये जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख़बर किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि ये इन बस्तियों की हरकतें थी और ये इनका हाल हुआ, क्योंकि पिछले किस्सों की मदद से पैगंबर ने अपनी कौम को दावत हक़ देनी होती है कि जिन्होंने अमल किया उनके साथ क्या हुआ, जिन्होंने अच्छा अमल किया और जिन्होंने रद्द किया उनकी क्या उनको अज़ाब मिला। तो यहाँ पर ये आयत बताती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये बस्तियों की ख़बरों में से है। हम बयान करते हैं आप पर, इनमें से कुछ कायम है और कुछ कट चुकी हैं, यानी कुछ के निशानात पे मिट चुके हैं और कुछ जो है ज़ाहिर ज़मीन तो वहीं पड़ी हुई है ना, और थोड़ी बहुत आसार जो आप कह सकते हैं। अब देखें, हज़रत कुछ पीछे सुनने में आया था कि हज़रत नूह की कश्ती दरियाफ़्त हुई है, उसके पार्ट्स दरियाफ़्त होते रहते हैं। इस तरह कौम लूत के बारे में एक ख़बर आई थी कि ये समंदर के अंदर कहीं धंसे हुए, और इनके कुछ ये अल्लाह ताला ने कुछ जो स्ट्रक्चर जो होता है कायम रखा होता है, अल्लाह की मर्ज़ी से वो कायम होता है ताकि बाद के लोग उससे सबक हासिल कर सकें। वमा, और नहीं, ज़लमनहुम, जुल्म किया हमने इन पर, वलाकिन, लेकिन, ज़लमु, उन्होंने जुल्म किया, अनफुसहुम, अपने नफ्सों पर, फमा, तो ना अगनत, ना काम आए, अनहुम, इनको, आलिहातुहुम, वमुल्लती, इनके इलाह, वो जो, यदऊन, वो पुकारते थे, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, मिन शैइन, कुछ भी, लम्मा, जब, जा, आ गया, अमरुना, हुक्म हम, अमरु, हुक्म, रब्बिक, तेरे रब का, वमा, और नहीं, ज़ादुहुम, और नहीं उन्होंने ज़्यादा किया इनको, गैर ततबीब, सवाए हिलाकत के। उस आप कैमरे पे कुछ लगा हुआ है, वल्लाह आलम, ये मतलब बहुत ब्लर आ रहा है। और नहीं उन्होंने ज़्यादा किया इनको सवाए हिलाकत के। और यहाँ इन आयात में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि हमने उन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने अपने नफ्सों पर ख़ुद जुल्म किया है, और कुछ भी उनके काम ना आया, और ना उनके इलाह जिनको वो मानते थे हर काम का वली और वाली मानते थे, वो भी उनके कुछ काम ना आए अल्लाह के मुकाबले में, जब आपके रब का हुक्म आ गया। और उन्होंने नहीं ज़्यादा किया सवाए हलाकत का, और उन्होंने वो बढ़ चढ़ गए थे हलाकत में, वो बढ़ चढ़ गए थे बुराई में, जिसकी वजह से हलाकत उनको फेस करनी पड़ी। और अल्लाह ताला जब बंदों को पैदा करता है, रूहों को भेजता है, तो उसका कोई इरादा नहीं होता किसी भी रूह पर जुल्म करने का। हाँ, लेकिन इंसान को इख्तियार दिया गया है, और ये इख्तियार ही है जिसको इस्तेमाल करके वो या तो नेकी का रास्ता इख्तियार करता है या फिर बुराई का रास्ता इख्तियार करता है। बुराई में भी हद से बढ़ जाता है। बुराई में हद से बढ़ जाना जो होता है वो फिर जुल्म में आता है, और शिर्क भी जुल्म है। तो जो उनके इलाह थे, जिनको वो छोटी छोटी बातों के लिए भी पुकारते थे कि हम उनको फसलों के हिस्से भी देते थे कि हमारे इलाह हमसे खुश होंगे,
تو بارش بھی ہوگی، ہماری کھیتیاں بھی ہوں گی، ہماری زندگی کے سلسلے بھی چلیں گے اور سب کچھ اچھے طریقے سے ہوتا رہے گا۔ وہ الہ بھی ان کے کچھ کام نہ آئے جب آپ کے رب کا حکم آ گیا، کیونکہ سچ کے مقابلے میں جھوٹ اور باطل کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو سارے راستے جس راستے پر وہ چلے وہ جھوٹ تھا، اور سچ کیا تھا؟ سچ وہ تھا جو انہوں نے مان کر نہیں دیا۔ انہوں نے اپنا راستہ منتخب کیا اور اس برائی کے راستے میں حد سے بڑھ گئے۔ تو ایک وقت آیا، پھر اللہ نے ان کو مہلت دی، پیغمبروں کے ذریعے ان کو باخبر کیا، اور جو ایمان لے آئے ان کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ایمان نہیں لائے ان کا انجام قرآن کھولیں آپ کے سامنے ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اخذ پکڑ ہوتی ہے ربکا، تیرے رب کی، اذا جب اخذ القریٰ، جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کا، وہی اور وہ ظالمات ظالم ہوتی ہیں۔ یعنی کہ پیچھے آپ نے دیکھا کہ کس قوم کو کس طرح عذاب آیا۔ یہ اللہ کے مقررہ وعدے ہیں۔ پیغمبر ایک لوہے کا بنا ہوا نہیں ہوتا، وہ انسان ہوتا ہے، اور اس کو بہت زیادہ وہ ایک بہت مشکل جو ہے نا مرحلہ، وہ کہتے ہیں نا توحید کو پھیلانا، ایک بندے نے ایک پیغام کو جو صرف اس کے اوپر منکشف ہوتا ہے، اس کو لوگوں تک، اس کو سرداروں تک، اس کو صاحب اقتدار تک، اس کو عوام الناس تک پہنچانا ایک بہت بڑا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے جو پیغمبر کو دیا جاتا ہے۔ اور پیغمبر کا دل ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ بھی انسان ہوتے ہیں۔ یا تو کہنا کہ وہ فرشتہ ہے تو وہ کچھ نہ، فرشتے اس کے پاس کچھ ماورائی طاقتیں بھی ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہوتا سوائے اس معجزے کے جو اللہ اسے عطا کر دیں، اور اس ایک انسان کو ایک ہی دل، ایک ہی نفس کے ساتھ اپنی اس پیغام کو بادشاہوں کے ایوانوں تک پہنچانا جہاں شرک اور بت پرستی ہو، کتنا مشکل کام ہے دوستوں۔ اگر ہم سوچیں تو یہ بہت ہی جان جوکھوں والا کام ہوتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ پیغمبر چنتا ہے، اور پھر جب ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر بہرحال انسان ہوتا ہے، اگر اس کی مدت 900 سال بھی ہے تو وہ ختم تو ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو مان کر نہیں دیے ہوتے اور جنہوں نے پیغمبروں کو زج کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کو ان سے بدلہ لینا خوب آتا ہے۔ اس طرح جب اس کا مقررہ وعدہ آتا ہے تو وہ پکڑ لیتا ہے ان بستیوں کو جو ظالم ہوتی ہیں۔ اِنَّ بے شک اخذہ، اس کی پکڑ، علیم شدید، دردناک ہے، شدید ہے۔ بے شک اس کی پکڑ بہت ہی دردناک ہے۔ دوستو آپ سوچ لیں کہ زندگی میں کچھ اللہ کی طرف سے آ جائے، جن موقعوں پہ ہمیں صبر سے کام لینے کی تلقین کی گئی ہے۔ صبر بذات خود ایک بہت مشکل امر ہے، اور اللہ کی آزمائش کتنی مشکل ہوتی ہے۔ اب دنیا میں کسی بیماری کو دیکھ لیں، جب انسان کو اس میں مبتلا کیا جاتا ہے نا، تو وہ پھر بس وہ وہی جانتا ہے کہ وہ کس غم و الم سے گزر رہا ہے۔ غربت بھی ایک آزمائش ہے، بیماری بھی ایک آزمائش ہے، اولاد کا نہ ہونا بھی آزمائش ہے، بعض اوقات اولاد ایک آزمائش ہوتی ہے، مال ایک آزمائش ہے۔ یہ ساری آزمائشوں کی شکلیں ہیں۔ جب انسان کی ان میں پکڑ ہوتی ہے تو وہ بڑا ہی کرب سے گزرتا ہے۔ تو سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ واقعتاً عذاب بھیج دیتا ہے، یہ تو آزمائش ہے نا، اور جس کو وہ کہتا ہے کہ یہ عذاب ہے، سوچیں کہ وہ کتنا دردناک ہوگا۔ وہ جنہوں نے فیس کیا وہی جانتے ہیں، اور جو فیس کریں گے وہی جانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایز اے مسلم ہم پر رحم فرمائے۔ ان بے شک فی ذالک، اس میں لآیات، البتہ ایک نشانی ہے، لمن واسطے اس کے جو خافہ ڈرے، عذاب الآخرہ، آخرت کے عذاب سے۔ یعنی کہ یہ جو بستیوں کی کہانیاں ہیں، اور کہانیاں بھی سچی، ان میں سبق ہے رہتی دنیا تک کے لیے، کیونکہ جو بھی قرآن کو کھولے گا لا محالہ پڑے گا کہ جو سرکش تھے، جو ظالم تھے، جنہوں نے حق کی مخالفت کی، جنہوں نے حق کو چھپایا، جنہوں نے جانتے بوجھتے پیغمبروں کو تنگ کیا، اس کے بعد اللہ کے کلام کو نہ کھولنا، اللہ کی طرف مائل نہ ہونا، اور دنیا میں غرق رہنا، یہ سب اس کی صورتیں ہیں۔
کہ رہتی دنیا تک قیامت تک تو انسان آتے رہیں گے، تو یہ جو گزر چکا اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور آخرت پر کہ آخرت کے عذاب سے آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو، اللہ کی ذات سے ڈرتا ہو، اس بندے کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نا مطلب ہم مسلمس میں سے بہت سے لوگ جب قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں نا تو آپ ایک واضح تبدیلی دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا رخ جو ہے چینج ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ انہوں نے قرآن کو صرف عربی پڑھی ہوتی ہے، تو عربی قرآن جو ہے صرف ریڈنگ کے لیے، ریسائٹ کرنے کے لیے تو نہیں ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے ہے، امپلیمنٹیشن کے لیے ہے، اس میں اللہ کے سچے سچے وعدے ہیں۔ تو پھر جب ایک انسان اس کو پڑھتا ہے دل کی بصیرت کی آنکھوں سے تو اس پر حقیقت عیاں ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی کا رخ چینج ہو جاتا ہے۔ یہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، آج کی سوسائٹی میں دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو ہے دین کی ایک تو ہوتا ہے کہ ہم مسلم ایز اے مسلم پیدا ہوئے ہیں، ایک شعوری طور پر اپنے آپ کو اس طرف مائل کر لینا، شعوری طور پر وہ راہ چن لینا، تو اللہ کا کرم جس پر ہوتا ہے وہ شعوری طور پر اس دین کو اپنا لیتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈرتے ہیں اللہ سے اور آخرت کے عذاب سے۔ ذالکہ یہ یومن ایک دن ہے، مجموعن جس میں جمع کیے جائیں گے، لہ الناس واسطے اس کے لوگ، وذالکہ اور یہ یومن ایک دن ہے مشہود حاضری کا، یعنی جو قیامت کا دن ہے، جو عذاب کا دن ہے، یہ آ کے رہنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہمارے عملوں نے ایک جو عمل ہمارے لکھے جا رہے ہیں انہوں اس کھاتے نے ہمیشہ بند نہیں رہنا، اس کھاتے نے کھل کر ہماری آنکھوں کے سامنے آنا ہے۔ اور یہ وہ دن ہوگا جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور یہ وہ دن ہوگا جب سب لوگ حاضر کیے جائیں گے۔ دوستوں میں معذرت چاہتی ہوں، بہت کھانسی ہے، گلا خراب ہے، لیکن یہ سردیوں کے تحفے ہیں، اب کیا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ اسی عافیت دے، کہتے ہیں کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے نا جو تھوڑی سی بھی مطلب آپ کو کانٹا چبھتا ہے تو اس کے بدلے آپ کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بخار آتا ہے تو آپ کی گناہ معاف ہوتے ہیں، جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی بخشش کے بہانے بنائے ہوئے۔ اچھا، یہ قیامت کا دن ہوگا جس دن لوگ حاضر ہوں گے اور جمع کیے جائیں گے، اور یہ دن آ کر رہے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وما اور نہیں نؤخرہ اور نہیں تاخیر کر رہے ہم اس کو الا مگر لأجل مگر واسطے ایک مدت کے معدود گنی چنی۔ اب اکثر اور نہیں تاخیر کر رہے ہم اس کو، یعنی قیامت کو ہم تاخیر نہیں کرے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مگر ایک واسطے ایک مدت کے گنے چنے، یعنی یہ ایگزیکٹلی اللہ کو علم ہے کہ قیامت کب آنی ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ گنی چنی ہی ہماری عمریں، کیونکہ وہ دن آ کر رہے گا۔ اور کفار جلدی کیا کرتے تھے کہ وہ جس کا ڈراوا آپ دیتے ہیں وہ عذاب آ کے نہیں دے رہا، ہم تو اتنے سرکش ہیں، ہم تو آپ کا اتنا خلاف کر رہے ہیں، ہم تو آپ کو مطلب ہم ہر طرح سے آپ کو عاجز کر رہے ہیں، تو وہ دن آ کے اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو مدت مقرر کی ہے اس سے نہ ایک پل آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ قیامت اس نے کب لانی ہے، تو نہ یہ لوگوں کی فرمائشوں پہ آئے گی، اور نہ ہی یہ کسی کے جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تب بھی اگر ہم کہیں کہ وہ قیامت آج نہیں آئے گی جب تک اللہ نہیں چاہے گا، اور اللہ نے اس کی ایک مدت مقرر کر رکھی ہے اور وہ اپنی مدت پر آ کر رہے گی۔ یوم جس دن آتے وہ آ جائے گی، لا نہ تکلم و کلام کرے گا نفس کوئی شخص، الا باذنہ مگر ساتھ اس کے اذن کے، فمنہم تو ان میں سے بعض شقیٌ بدبخت ہوں گے، وسعید اور بعض خوش قسمت۔ سبحان اللہ، استغفر اللہ۔ جس دن وہ آ جائے گی
نہ کلام کرے گا کوئی شخص مگر ساتھ اس کے اذن کے، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ اس میں بعض جو ہے لوگ خوش بخت ہوں گے اور بعض بدبخت ہوں گے۔ یعنی کہ وہ دن ایسا ہوگا نا کہ سخت دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور آپ سوچیں کہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، انسان کس حالت میں وہاں کھڑا ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم صرف حدیثوں سے اور احادیث سے اور جو قرآن سے تھوڑا بہت علم ہمیں معمولی سا علم جو ہے اس کی بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی کڑا دن ہوگا، بہت کڑا دن ہوگا۔ کوئی ماں اپنے بچے کو نہیں پہچانے گی، بچے ماں کو نہیں پہچانے گے، کوئی انسان کسی کو نہیں پہچانے گا، اور نہ ہی کوئی، صرف آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی، آپ کے دماغ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے، لیکن آپ بات نہیں کریں گے۔ ایک دنیا، ایک جمع غفیر ہوگا، پوری دنیا ہوگی، کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا سوائے اس کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ کیونکہ جب آپ سے پوچھ گچھ شروع ہوگی نا، آپ نے اعمال نامہ پکڑ رکھا ہوگا، تو تب صرف اسی کو اجازت، جس کے لیے رب چاہے گا نا صرف وہ بولے گا، اور باقی لوگ کس حالت میں کھڑے ہوں گے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اندازہ کر لیں تو ہم خود کو صرف کھانا بھی نہ کھائیں، ہم صرف چاہے نماز پر کھڑے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ طائف کرتے رہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں اور دنیا چھوڑ دیں، لیکن آپ کے رب اتنا زیادہ مہربان اور شفیق ہے کہ اس نے دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ اس نے کہا ہے کہ دنیا پوری پوری رکھو بے شک، لیکن ساتھ میرے ذکر کو بھی اور میرے فرائض کو بھی مت بھولو۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دنیا رکھتے ہیں، دنیا کیا ہی ہم نے رکھی ہوئی ہے، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے دنیا میں ہم وہ ہیں کہ جی ہم دنیا کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ زندگی جس میں آخرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اس کی تیاری نہیں ہے، وہ بالکل بیکار ہے، چاہے وہ لگژری سے بھری ہوئی ہے۔ اور آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو ریلز آ رہی تھے، شارٹس آ رہے ہوتے ہیں امبانی فیملی کو، کہ کتنی بڑی مطلب دنیا کا نہیں، انڈیا کا امیر ترین انسان، اور کیا ہو رہا ہوتا ہے وہاں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر روز کیا ہو رہا ہوتا ہے، بت لگے ہوتے ہیں پیچھے، کبھی ان کا کوئی دن منایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی دن منایا جا رہا ہوتا ہے، اور جو ہے کیا ہی میں کہوں کہ ان کی کس طرح اسی طرح جو جس چیز میں مست ہے نا وہ اسی میں مست ہے، وہ اسی کو لے کے چل رہا ہے۔ تو دنیا ایک بیلنس کا نام ہے، دین کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ، آخرت اور دنیا کے ساتھ، دین اور دنیا کا کمبینیشن ہونا چاہیے، یہی آپ کی بخشش کا باعث ہو جائے گا۔ ورنہ کوئی ہمیں فرصتیں ملیں گی مرنے تک؟ کیا پتہ ہماری زندگی میں آگے کیا لکھا ہوا ہے۔ فرصت تو اب آج ہے، جو آج ہمیں دیا گیا ہے اس میں ہمیں فرصت ہے، ہم نے اسی سے ابتدا کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑا آگے جائیں گے تو کر لیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، تو رہے وہ لوگ شکو جو بدبخت ہوئے، فَفِي النَّارِ، تو آگ میں ہوں گے، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، زفیر چیخ و پکار ہوگے، وشہیق اور دھاڑنا۔ استغفر اللہ، تو اب یہاں جہنم والوں کا ذکر ہے، برے لوگوں کا ذکر ہے، برائی کا ذکر ہے۔ تو رہے وہ لوگ جو بدبخت ہوئے، آگ میں ہوں گے ان کے لیے اس میں، چیخ و پکار ہوگی، دھاڑنا، یعنی آگ کے شعلے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آگ جلائی جاتی ہے سردیوں میں، اس میں لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں تو اس میں تڑ تڑ کی آواز آتی ہے، وہ ایک شعلے کی آواز ہوتی ہے۔ جو وہ آگ بھڑکتی ہے نا تو وہ آواز آتی ہے، یعنی کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آتی ہے، یا پھر اس شعلے کی، اس کے آگ کے بھڑکنے کی آواز ہوتی ہے۔ اور یہاں کیا ہے؟ یہاں چنگھاڑ ہے، آگ بھی دوزخ کی ہوگی اور وہ تیار بھی عذاب کے لیے کی گئی ہوگی، اور اس کی آواز نہیں ہوگی تڑ تڑ کی، اس کی آواز نہیں ہوگی، اس کی چنگھاڑ ہوگی، اتنی دہشت ناک آگ ہوگی، اس میں چیخو پکار ہوگی، یعنی وہ آگ میں سے چیخو پکار آئے گی۔
आग की ही चीखो पुकार होगी। सोचें अस्तगफिरुल्लाह, वो कैसी आग होगी जो बदबख्तों के लिए तैयार की गई होगी। बदबख्त कहीं से भी हो सकता है, किसी भी जगह से हो सकता है, किसी भी मज़हब से हो सकता है, इवन मुसलमान भी हो सकता है। तो अल्लाह ताला की इतनी रहमत है कि कितने लोग हैं, कितने कन्वर्ट हुए हुए लोग हैं जो जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, जिनको अल्लाह ताला ने चुन लिया दीगर मज़ाहिब से, और उनकी लाइफ पैटर्न देखें कि वो जो मुसलमान हैं ना, अगर आप उनकी, जैसे आप एक प्रोग्राम है टुवर्ड्स इटर्निटी जिसका मैं अक्सर ज़िक्र करती हूँ, उसमें हमें नहीं पता होता कि कौन जब इस्लाम लाया तो उसकी ज़िंदगी में क्या उसने किया है। तो आप वहाँ से लोगों को देखें कि जब वो इस्लाम लाए तो वो सही मानों में मुसलमान बन गए। एक इस्लाम जो तकाज़ा करता है कि मुसलमान को ऐसा होना चाहिए, वो वैसे मुसलमान बन गए, और उन्होंने उसके बाद लातादाद अच्छे काम किए, चाहे वो यहूदी हैं, क्रिश्चियनिटी में से, सिख में से या हिंदू है। तो जब वो इस्लाम लाए तो वो काबिल तारीफ़ और काबिल, कहती हूँ कि ऐसे एक एक अमल उनका ऐसा है कि माशाल्लाह बख्शिश के लिए काफ़ी है। तो बेशुमार उनके ऐसे अमल हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी ऐसे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। खालिदीना, हमेशा रहने वाले हैं, फ़ीहा, इसमें, माँ दामतिस समावात, जब तक कायम है आसमान, वल अर्द, और ज़मीन, इल्ला, मगर, माशा, जो चाहे, रब्बुक, तेरा रब, इन्ना रब्बका, बेशक तेरा रब, फ़आलुन, बहुत करने वाला है, लिमा, वास्ते इसके, युरीद, वो चाहता है। सुबहान अल्लाह। अब यहाँ पे आपके रब की रहमत का भी ज़िक्र है। वो हमेशा उसमें रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन कायम है। बदबख्त में कोई भी आ सकता है जिसने जैसे ज़िंदगी गुजारी है ना, अव्वल तो जब वो क़यामत वाले कब्र में जाएगा तो सारा मंज़र उसके सामने, और जब अमाल नामा सामने आएगा तो कोई छोटा बड़ा अमल छुपा नहीं रहेगा, और हर वो चीज़ जो ज़िंदगी में वो भूले बैठा ना, उसे वहाँ याद आ जाएगी कि उसने ये किया था। तो फिर उसके नतीजे में जब वो जहन्नुम में भेजा जाएगा ना, तो वो हमेशा उसमें रहेगा, जब तक आसमान और ज़मीन कायम है वो वहाँ रहेगा। मगर सवाए उसके कि जिसका आपका रब चाहे। यानी कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बुराइयों से तंग आकर अच्छाइयों की तरफ माइल हो जाते हैं, लेकिन पलड़े में बुराइयां ज़्यादा होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छाई करते करते किसी आजमाइश में आके भटक जाते हैं, पलड़े में अच्छाइयाँ ज़्यादा होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, बुराई की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद अल्लाह ने ये जो एक रखा हुआ है ना कि आपका रब जो चाहे करम करे, जिस पर चाहे रहमत करे, ये एक ख़ास अल्लाह का वस्फ़ है। यानी कि ये उसकी रहमत बेकरां रहमत की निशानी है कि वो जो जिसको चाहे बख्श दे। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई सवाल नहीं उठा सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता, आपके रब की मर्ज़ी है। हो सकता है कि आपके 99 अमाल में से एक अमल अल्लाह को पसंद आया हो, एक अमल किसी क्राइटेरिया पर पूरा उतरा हो और वो वाक़तन अच्छाई के ज़िमन में आता हो, तो उस एक अमल की बख्शिश से आपकी बख्शिश हो जाए। तो ये चीज़ें कुछ ख़ास हैं जो अल्लाह ने अपने पास ही रखी हुई हैं, और ये उसी दिन पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन ज़ाहिर है कुरान रहती दुनिया तक की किताब है, और उसमें जो फरमाया गया वो बिल्कुल हक़ पे हक़ सच है। तो आपका रब जिसको चाहे बख्शते, और जो वो चाहता है ना वो करता है। यानी दुनिया में कोई अमर नहीं ऐसा होता जो आपके रब से खुफिया हो, जो वो चाहता है वो करता है। मतलब दुनिया में दरख्त देखें, और आपका रब इतना बाखबर है कि कोई पत्ता ऐसा नहीं गिरता ख़ज़ां में करोड़ों दरख्तों के ऊपर से करोड़ पत्ते गिरते हैं, और कोई पत्ता ऐसा नहीं गिरता जिसकी आपके रब को ख़बर नहीं हो। यानी वो इस कदर अपनी जो है क्रिएशन से इन टच है।
وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ سُعِدُوا جو نیک بخت ہوئے فَفِي الْجَنَّاتِ تو جنت میں خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں ما دامت السماوات جب تک قائم ہے آسمان والارض اور زمین الا مگر ما شاء جو چاہے ربک تیرا رب عطا ان بخشش غیرہ لازوال مجزوز نہ منقطع ہونے والی سبحان اللہ۔ یہاں پیچھے یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ساری زندگی جو ہے نا اچھائیاں کرتے ہیں اور پھر لیکن مقصد جو ہے مقصد اور نیت جو ہے وہ لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے۔ تو آپ کا رب جو ہے نیت جو نیتوں کا رب ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے کس نیت سے کی، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی نیکی یا خیر قبول نہ کی جائے۔ آگے اب بہت اچھے نیک لوگوں کا ذکر ہے، ان لوگوں کا جو جنت میں رہیں گے اور اپنے اعمال کے سبب رہیں گے۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ کے چہیتے تھے، وہ بھی دنیا میں آئے، وہ بھی انہوں نے آزمائشیں دیکھی، سب کچھ دیکھا، لیکن انہوں نے شعوری طور پر اللہ کا راستہ چننے کے بعد اس پر قائم رہنے کی کوشش کی اور کافی حد تک کامیاب ہوئے، اور پھر کیا ہوئے، پھر نیک بخت ہو کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ ان کا ذکر ہے کہ وہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے جب تک قائم ہے آسمان اور زمین مگر جو چاہے رب کا تیرا رب۔ اب ان لوگوں نیک لوگ، ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ ہم جب کوئی جاتا ہے نا تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ 3 گواہیاں اگر اس کے حق میں دل سے نکلی ہوں کہ یہ اچھا تھا تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب ان گواہیوں کا دل سے نکلنا بہت ضروری ہے، زبردستی کی گواہی نہیں ہوتی۔ اور یہ کتنی بڑی ایک اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ 3 گواہیاں اس بندے کے حق میں۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، چونکہ مجھے حدیث یاد نہیں ہے، جو چیک کرنے والے لوگ کر سکتے ہیں۔ اگر 3 گواہیاں دل سے نکلی ہوں کہ یہ بندہ اچھا تھا تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ جب مرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بڑا نیک تھا، لیکن یہ ہمارا رب جانتا ہے کہ وہ نیک تھا یا نہیں تھا، یا اس کا کوئی عمل قبول ہوا ہے یا نہیں قبول ہوا، یا اس کا ایک برا عمل اس کی تمام نیکیوں کو کھا گیا، ہم یہ نہیں جانتے۔ اس لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ الا ما شاء ربک مگر جو چاہے جب تیرا رب تیرا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ جانتا ہے کہ آنے والی روح نیک ہے بھی کہ نہیں، یا اس نے ساری زندگی کی نیکی کے مطلب فخر غرور کرنا، گھمنڈ کرنا، یہ بھی بہت ساری چیزیں، کچھ گناہوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں اور کر جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی ذات کو بہت گراں گزرتا ہے۔ جو نیک لوگ ہوں وہ جنتوں میں رہیں گے اور اس وقت تک رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، لیکن اس کے علاوہ کس نے اس کی رحمت کے اندر آنا ہے یہ تیرا رب جانتا ہے۔ عطاءً اس کی بخشش ہے لازوال، یعنی کہ وہ جب بخش دیے جائیں گے نا تو پھر ان کی جو نعمتیں ہوں گی نا وہ ہمیشہ کی ہوں گی، ان میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ان میں اضافہ ہی کیا جائے گا، اور کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جب کسی طرح کے بھی خوش بخت لوگوں کی زندگی میں ہر روز ایک عید کا سا دن ہوگا۔ ظاہر بخشش ہوگی، مغفرت ہو کے عذاب سے بچ کے، اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک ایسی جگہ داخل ہو جانا جہاں نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ نعمتیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہیں، وہ نعمتیں جو کسی دماغ نے سوچی نہیں ہیں، ایسی نعمتیں نہ ختم ہونے والی، اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف اور مختلف، اور بہت ہی ایسی نہ دیکھی نہ سنی جیسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی چیزیں وہاں ہوں گی، اور نیک بخت لوگ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ دوستو آج 208 تک ہی پڑھتے ہیں، 108 تک ہم نے پڑھا، ہم نے 100 آیت سے شروع کیا تھا اور سورہ ہود ہی چل رہی ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا
و عملا متقبلا و رزقا طیبا آمین.